ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में कोड रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक ख़तरे का बेल सुन रही है, एक ख़तरे की बेल अलार्म बज रहा है, लेकिन कोई शायद सुन नहीं रहा। एक बीमार जहन, एक अनहेल्दी जिस्म किस तरह किसी भी प्लेजेंट चीज़ को एंजॉय कर सकता है। आप कितना भी बड़ा महल बना लें, आप कितनी भी अच्छी इम्प्रेसिव हाउसिंग सोसाइटी बना लें, लेकिन जब आप अनहेल्दी माइंड रखते हैं, आपका जिस्म इन तमाम अमराज को डिफेंड कर रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं, तो आप किस तरह इस रियल स्टेट इंडस्ट्री को फ्लरिश करता हुआ देख सकते हैं। बहुत ज़रूरत है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री जो इस वक्त जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है उसमें जब उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड हैं तो एक इंडस्ट्री अपने साथ रिलेट कर ले, और वो है फॉरेस्ट की, और वो है प्लांटेशन की, और वो है नए पौधे उगाने की, और वो है क्लाइमेट को ज़्यादा चेंज करने की, वो है कार्बन फुटप्रिंट को मिटाने की। ये मेरा आपका सोशल एक ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमैरा मुटाला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और साथ में रियल इंडस्ट्री के रोल पर। अप्रैल में जो गर्मी कराची वालों समेत मुंबई में महसूस की गई, वो गर्मी हम कभी जून और जुलाई में देखते थे। इस गर्मी का क्या असरात हैं और इसकी क्या रीज़न्स हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। किसी भी इकॉनमी में रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक अहम रोल अदा करती है। सारी मईशत की जो चेन है वो चलती ही रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के साथ है। 40 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, और लाखों लोगों को ये रोज़गार फराहम करती है। किसी गवर्नमेंट को जब कोई इनिशिएटिव देना होता है पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मईशत की बढ़ोतरी के लिए, तो सबसे पहले उनके लिए नरमियाँ करती हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ देती हैं जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की किसी भी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो इम्पोर्टेंस जो किसी भी मईशत में होती है। लेकिन कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो कराची एक कंक्रीट का जंगल बन गया है, कि यह हमारे लिए मुफीद है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। दुनिया की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, लेकिन वो परवाज़ यकदम रुक गई जब 2020 आया। 2019 जो तरक्कियों का साल था सारे मुल्कों की इकॉनमी का, वो 2020 में मास्क, फिर सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद घरों में नज़रबंदी तक महदूद हो गया, और उस नज़रबंदी ने मुल्कों की मईशत को बिठा दिया। हज़ारों कंपनीज़ बंद हो गईं, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ बैठ गईं, कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हुई जिनको अपने बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ ऐसी मईशत थी जो हल्के हल्के सांस लेती रही, और वो सांस लेते लेते वेंटिलेटर से फिर ज़िंदा हो गई। ये कोरोना के बाद की नई दुनिया एक नई दुनिया है, और ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए नई तरजीहात और नए चैलेंजेस लेकर आई है। क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? मेरा ख़्याल है नहीं। इन तरजीहात और चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है स्मार्ट सिटी का। आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क कंक्रीट का जंगल बन गया है, लेकिन वहाँ उन्होंने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जहाँ उन्होंने अपनी छतों पर अपनी कंस्ट्रक्शन के बीच में ग्रीनरी को इंट्रोड्यूस करवाया है। जो कार्बन फुटप्रिंट दुनिया ने, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड ने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तीसरी दुनिया के लिए छोड़े, वो उनको भी तंग कर रहे हैं, वो उनके लिए भी जहर कातिल हैं, वो उनका भी अब हल ढूंढने पर मजबूर हैं। आलमी जरीदा जो मेडिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, लैंसेस्ट, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में जो तिबी अमराज पाए जाते हैं, इनमें 44 अमराज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो है वो हीट स्ट्रोक से मौत है, फैमीन है, क्योंकि गर्मी ही से फैमीन आता है। और पाकिस्तान इस साल फैमीन यानी
قحط زدہ ملکوں میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ انفیکشس ڈیزیز جیسے کالرا ہے جو ابھی بلوچستان میں جس نے حملہ کیا ہے، یہ تمام ایسے امراض ہیں جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہیں۔ وقت ہے کہ آپ سوچیں کہ کیا انسان رہیں گے تو آبادیاں آباد ہوں گی، انسان ہوں گے تو یہ سارے کنسٹرکشنز اور یہ ریئل اسٹیٹس چلیں گے۔ اگر یہ متعدی امراض جو جیسے کالرا نے ابھی بلوچستان میں حملہ کیا، ممبئی میں حملہ کیا، اور ممبئی نے جو خطرناک ہیٹ ویو دیکھی ہے وہ 120 سال کا ریکارڈ توڑا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم جو اینول رپورٹس میڈیکل جریدے کی ہے اس پر سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ان متعدی امراض کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قحط کا ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک اب قحط زدہ قرار دیے گئے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوڈ ریڈ الرٹ ایشو کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا ایک خطرے کا بیل سن رہی ہے، ایک خطرے کی بیل الارم بج رہا ہے، لیکن کوئی شاید سن نہیں رہا۔ ایک بیمار ذہن، ایک انہیلدی جسم کس طرح کسی بھی پلیزنٹ چیز کو انجوائے کر سکتا ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا محل بنا لیں، آپ کتنی بھی اچھی امپریسو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیں، لیکن جب آپ انہیلدی مائنڈ رکھتے ہیں، آپ کا جسم ان تمام امراض کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو آپ کس طرح اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو فلرش کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو اس وقت جو بھی کنسٹرکشن کر رہی ہے اس میں جب اس کے ساتھ 40 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں تو ایک انڈسٹری اپنے ساتھ ریلیٹ کر لے، اور وہ ہے فارسٹ کی، اور وہ ہے پلانٹیشن کی، اور وہ ہے نئے پودے اگانے کی، اور وہ ہے کلائمیٹ کو زیادہ چینج کرنے کی، وہ ہے کاربن فٹ پرنٹ کو مٹانے کی۔ یہ میرا آپ کا سوشل ایک ذمہ داری ہے۔ ہماری غیر ذمہ داری کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام ہوتا ہے اور اس کی آڑ میں یا اس کی راہ میں رکاوٹ کوئی درخت ہوتا ہے تو ہم باہر کے ملکوں کی تقلید کرتے ہوئے اس درخت کے لیے جگہ نہیں بناتے، ہم اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی سب سے تازہ مثال ابھی اورنج لائن پروجیکٹس کے لیے جو نیم کے سالوں صدیوں پرانے درخت ہیں وہ کاٹے گئے ہیں، جو 100 سال پرانے ہیں۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کی طرح ہیں، وہ ہمارے بڑے بزرگوں کی طرح ہیں جو ہم پر ایک چھایا دے کے کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو کس بے دردی سے کاٹ دیا۔ صرف اس بڑھتی ہوئی مٹیریلائزیشن، کمرشلائزیشن، ان کو بڑھوتری دینے کے لیے، اپنی کیپٹل کو بڑھوتری دینے کے لیے ہم درختوں کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں کاٹ رہے، آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کی لائف لائن کو کاٹ رہے ہیں، آپ اپنے لنگس کو کاٹ رہے ہیں جن کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں آکسیجن ملے، جو اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ خود انہیل کرنے کے لیے مجبور ہے۔ آپ نے دیکھا کرونا میں اموات صرف پھیپھڑوں کے فیلئر سے ہوئی، اور وہ پھیپھڑے ہم نے خود فیلئر کیے ہیں۔ ہمارے پاس آکسیجن ہوتی ہی نہیں، ہم اپنے حصے کا درخت اپنے گھروں میں بھی نہیں لگاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو پاٹ پلانٹیشن کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں پلانٹس لگاتے ہیں، جو کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری کے لیے ایک درخت لگا دوں۔ آپ نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی ہوگی کہ درختوں کے نیچے گاڑی تو سب پارک کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا تو سب چاہتے ہیں، درخت لگانا کوئی نہیں چاہتا۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پاکستان میں کچھ انڈسٹریز میں سے ہیں جو بہت بڑی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اس ڈیفارسٹیشن کا بہت بڑا کاز ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے، جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ اورنج لائن کی کنسٹرکشن کے لیے درختوں کو کاٹ دیا گیا، ایسے بہت سارے پروجیکٹس کے لیے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بھی تو پھول پھل سکتی ہے جب وہ اپنی کسی بھی پروجیکٹ کو یا اپنے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو یا اپنی کسی بھی کمرشل پروجیکٹ کو اس طرح ڈیزائن کرے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ درختوں کو بھی جاندار سمجھتے ہوئے، اپنا پارٹنر سمجھتے ہوئے اس میں شامل کرے، اس ڈیفارسٹیشن سے ہاتھ اٹھائے۔
اس ڈیفارسٹیشن سے اپنے آپ کو الگ کر لے. کمرشلائزیشن کب تک ہوگی؟ بہت ضروری ہے کہ ریئل اسٹیٹ نے جس طرح لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے ان جاندار درختوں کو بھی زندہ رکھیں. ابھی 44 امراض کا شکار ہے، شاید آج سے 5 سال بعد 55 بیماریوں کے شکار ہوں گے. بیمار ذہن، بیمار جسم کس طرح آپ کی انڈسٹری کو بڑھوترا دے سکتے ہیں، کس طرح آپ کی انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لوگ ہوں گے تو یہ انڈسٹری پروموٹ ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہی اس کی ذمہ دار ہے. بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنا انپٹ دے، اور اس میں سب سے بڑا انیشیٹو گورنمنٹ نے ابھی جو نیا انیشیٹو لیا ہے، اس نے ایک سندھ گورنمنٹ نے ایک پالیسی پاس کی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ یا کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم اس وقت تک این او سی کے لیے قابل نہیں ہوگی جب تک وہ کوئی گرین بیلٹ انیشیٹو نہیں رکھے گی. ایک بہت اچھی پالیسی ہے، لیکن پاکستان پالیسیز اور لیجسلیشن ہی کے لیے تو مشہور ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ذہن تیار کرنے ہوں گے. وہ ذہن اسی طرح تیار ہوں گے. آپ کو مونولوگ کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ بھی کرنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کو لے کے، اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان ہو، لیکن وہ اس نقصان سے بہت کم ہے جو آج سے 10 سال بعد جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں، انوائرمنٹلسٹ جو کام کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ پالیسیز میکرز جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ، کنسرنڈ انڈسٹری کے ساتھ، کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ، کلائمیٹ چینج کی اسپیشلسٹ کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان سے بتائیں کہ ایسا کیا ہم کر سکتے ہیں جس میں ہماری انڈسٹری بھی متاثر نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک اسمارٹ سٹی پروڈیوس ہو جس میں درختوں کی فراوانی ہو، جہاں پہ لوگوں کو سانس لینے میں آسانی ہو، جہاں لوگ ہیلدی ہوں. ہم بہت پریفر کرتے ہیں کہ گھومنے جانا ہو تو ہم سرسبز علاقوں میں جائیں. کتنے دن جائیں گے؟ سرسبز علاقے میں پسند ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں. جو آج سے 20 سال پہلے ہم مری، نتھیا گلی یا ندرن ایریاز میں ہم ریزورٹس دیکھتے تھے، اب اس سے ملٹیپلائی بائی 100 ہے. وہ انڈسٹری بڑی فلرش کر رہی ہے، اس لیے کہ لوگوں میں اب یہ احساس بڑا ہے کہ انہیں سرسبز علاقوں میں جا کے انجوائے کرنا چاہیے. لیکن کتنا دن، کتنے وقت آپ وہاں جا کے انجوائے کریں گے؟ اپنے ہی علاقوں کو سرسبز کیوں نہ بنایا جائے؟ اپنے ہی انڈین انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سرسبز علاقوں کے لیے کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیا جائے؟ ریئل اسٹیٹ میرے خیال سے اس بات میں جب سے کچھ پروجیکٹس کے منہدم کرنے کا آرڈر آیا ہے سپریم اور ہائی کورٹ سے، اس کے بعد بیٹھ کے بات کرنے کے لیے مینٹلی تیار ہے. لیکن بہت ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ کا پورے پاکستان میں. وہ کانفرنسز کرے، ذہن کو جوڑے، بیٹھے بات کرے. جب بات کریں گے تو کوئی راستہ کھلے گا نا. ہم بات کرنے کے لیے اس وقت شاید تیار نہیں ہیں، لیکن میں بہت جلد ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ کوئی ہائی لیول کی کانفرنس کال کرے، گورنمنٹ ہی کال کرے، لیکن اس پر بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ جب اس قسم کی کوئی پالیسی آئے گی تو وہ ریئل اسٹیٹ اس کو ریزسٹ تو کرے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی گرین بیلٹ انیشیٹو کے لیے یا گرین بیلٹ کو بنانے کے لیے ایک اسپیس انہیں الگ سے مختص کرنی پڑے گی، جو ضائبت اپنی کمرشل اسپیس میں سے ہی دینا پڑے گا. لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں، لوگ ہوں گے، لوگوں کی زندگیاں ہوں گی تو آپ کی انڈسٹری فلارش کرے گی. آپ کو چھوٹے نقصان کے کرنا پڑے گا اپنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. بڑی قومیں وہی بنتی ہیں جو 20 سال 30 سال بعد کی پلاننگ کرتی ہیں. ہم گلوبل وارمنگ دیکھ رہے تھے 2025 کے بعد، لیکن یہ آج 2022 پہ کھڑی ہوئی ہے ہمارے سر پر. ممبئی نے جس قسم کی ہیٹ محسوس کی ہے اور جس قسم کے میرے خیال سے ایک ہی دن میں 125 لوگ مارے گئے ہیں، وہ گرمی نے 102 سال کا ریکارڈ توڑا ہے. بہت تیزی سے وہ موت جو ہمیں بہت دور نظر آ رہی تھی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. تو ریئل اسٹیٹ بھی تو ہماری ہی طرح کے لوگ ہیں نا، ہماری ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور میرے خیال سے ہم سے زیادہ سینسیبل لوگ ہیں. وہ ضرور اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ پروجیکٹ جو پھر اگلے 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد منہدم ہو، ہم اس کے لیے ابھی سے ہی کوئی راستہ کیوں نہ بنائیں.